हिदायतुन्नाह में हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 7। तो सबक नंबर 7 में हम पहुंचे हुए हैं कहाँ तक जी? कहाँ तक पहुंचे हुए हैं? इसमें मुतमक्किन की 16 किस्में और 9 एराब चल रहे थे। तो एराब के एतबार से 9 किस्में जो बनाई हुई हैं उनमें से हमने 6 किस्में पढ़ ली हैं। पीछे 3 किस्में रहती थी, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चुनांचे 7वीं किस्म अस्साबिउ अन यकून अर्रफ़उ बितक़दीर अद-दम्मा वन्नस्बु बितक़दीर अल-फ़तहा वल-जर बितक़दीर अल-कसरा। अच्छा, कहते हैं तीनों सूरतों में एराब तकदीरी होगा। खुलासा क्या है? तीनों सूरतों में एराब तकदीरी का क्या मतलब है? फर्ज किया हुआ होगा, नजर आपको नहीं आएगा, नजर आपको न फतह नजर आएगा, न जम्मा नजर आएगा, न कसरा नजर आएगा। अब ये किसका एराब है? तो ये 2 चीजों का एराब है। किसका एराब है? 2। इसमें मुतमक्किन की 2 किस्मों का एराब है। एक को इसमें मकसूर कहते हैं, मकसूर छोटा अलिफ, और एक को कहते हैं कोई इसम जो मुजाफ हो जाए या मुतकल्लिम की तरफ। तो जाहिर बात है, या मुतकल्लिम की तरफ जो इसम मुजाफ होता है तो या मुतकल्लिम आपने से पहले क्या चाहती है? ज़ेर। अब जब आप ज़ेर देंगे, या मुतकल्लिम खुद क्या होती है? साकिन। तो जब साकिन होती है तो पहले ज़ेर आएगी, तो फिर जाहिर बात है पेश है तो फिर इसी तरह ही है, ज़बर है तो फिर इस तरह ही है, ज़ेर है तो फिर इस तरह है, जैसे गुलामी। और इसमें मकसूर की क्या मिसाल इन्होंने दी है? आसा। इससे भी ज्यादा वाज़ेह मिसाल है मूसा, ईसा, मूसा। ये मिसालें ज्यादा वाज़ेह हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर इन्होंने असा किसको कहते हैं? छड़ी। अब नीचे इन्होंने लिखा जान असा, डंडा आया, डंडा तो तुरवासी हो जानी मूसा लिखो, फिर भी गल बढ़ती लगी। अच्छा, हुआ असा फिर कहते हैं वो डंडा है, फिर भी कुछ बात बने जी जानी असा। तो अब देखें यहाँ पर इन्होंने 2 किस्में, यानी इसमें मुतमक्किन की 2 किस्में आएंगी इस एराब को लेने के लिए। तो तीनों सूरतों में तकदीरी। ठीक हो गया। अब पहली कौन सी? इसमें मकसूर। तो पढ़े जी मूसा को आप। जानी मूसा, राइतु मूसा, मररतु। आज मैं सब समझे उसको रखो। ये मूसा के लफ्ज के ऊपर आपको कहीं जबर ज़ेर पेश नजर आ रही है? जो सा है ना, जबर जो खड़ा जबर, ये उसका अपना है, पुराना पैदाइशी है। लेकिन ये पीछे आमिल की वजह से आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है? और मबनी भी तो नहीं है, आप कहें मबनी है हाउलाई की तरह, मोरब है। तो अब आपको मानना पड़ेगा यहाँ तब्दीली छुपी हुई, उसी का नाम है तकदीरी। और अगर आप तकदीरी नहीं मानेंगे, या आखिरी दर्जा है आपके पास, तो आपको मबनी बनाना पड़ेगा, और मबनी ये है नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह गुलामी, जानी गुलामी, राइतु गुलामी, मररतु गुलामी। तो सब में मी आ रहा है, कहीं भी जबर ज़ेर पेश ज़ाहिर नहीं हो रही। ये नंबर 7 हो गया। नंबर 8 है अन यकून अर्रफ़उ बितक़दीर अद-दम्मा वल जरु बितक़दीर अल-कसरा व नस्बु बिल-फ़तह। इसी की तरह है, सिर्फ फतह में फर्क आया है। 2 में तकदीरी है, एक सिर्फ नस्ब की सूरत में क्या है? लफ्जी है। इसकी मिसाल क्या है यहाँ पर? काजी साहब। अब काजी में और गुलामी में क्या फर्क है? कोई बता दे, आसान सा फर्क है जी। गुलामी में यहाँ मुतकल्लिम अपनी नहीं है, बाहर से आई हुई है, और यहाँ नफ्सी कलिमा है। नफ्सी कलिमा का क्या मतलब है? काजी दी आपने यह है, पैदाशी नाल क्या है। ठीक हो गया। लिहाजा अब यहाँ पर फर्क आया। अब यहाँ 2 में तो तकदीरी ही रखा इसको भी हमने, लेकिन फतह चूंकि आसान है, खफीफ है, तो फतह में चूंकि याज की अपनी है, तो हमने कहा चलो या फतह ले लो। चुनांचे जानी मूसा, जानी काजी, राइतुल काज़िया, राइतुल काज़िया, ये बदल गया आगे, मररतु बिकाज़ी। जी ना, क्या फर्क आया? गुलामी और काजी में क्या फर्क आया? उसमें तो तीनों तकदीरी है, इसमें 2 तकदीरी है। कौन सा लफ्जी है? लफ्जी उसका हालत नसब में। मसलन आप पढ़ के दिखाएं। जानी काजी, जिया। पीछे क्या पढ़ा था आपने? राइतु गुलामी। इधर क्या है? काजिया। ये फर्क आया है, इधर जबर आ गई है, उधर पीछे जबर नहीं आई। तीनों में उधर क्या थे? तकदीरी। इधर 2 में तकदीरी।
یہ ہو گیا جی نمبر 8. اور نمبر 9 آخری آ گیا. نمبر 9 کو دیکھیں ذرا. ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالجاء لفظا. ایک میں تقدیری ہے صرف. کتنے میں تقدیری ہے؟ تو کیا فرق آیا؟ پچھلے میں تینوں میں تقدیری، 8ویں میں 2 میں تقدیری، اور اب صرف 1 میں تقدیری. کس میں؟ حالت رفع میں. حالت رفع میں. اب ذرا سمجھیں اس بات کو. یہ آپ ایک چیز میں بتاتا ہوں، اس کو سمجھیں، پھر آپ تب اس کو سمجھیں گے. مثلا حالت رفع میں جمع مذکر سالم پڑھیں، کون پڑھے گا؟ یہ مسلمون ہے نا، مسلمون. حالت رفع میں پڑھیں، حالت رفع میں یہ مسلمون. ایسی ہے نا. حالت نسبی و جری دونوں میں پڑھیں مسلم. اب جب ہم اس کو مسلمیہ پڑھیں گے، اس کو بھی مسلمیہ پڑھیں گے، اس کو بھی مسلمیہ پڑھیں گے، تو مجھے بتائیں یہ تو اپنی اصل پر ہے. مینا تھا، آپ نے اس کو مضاف کیا، یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے وقت نون تثنیہ جمع گر گیا. تو گر گیا تو اس یا کو یا میں جب ہم نے ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ مسلمیہ. اس میں بتائیں مجھے کہ واضح طور پر اعراب ہے یا نہیں؟ یا لفظی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یا لفظی ہے نا. یا لفظی کے ساتھ آپ نے ملا کے اس کا اعراب دے دیا مسلمیہ مسلمیہ. لیکن ادھر جب آپ مسلمیہ پڑھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تکلف کریں گے. پہلے واو کو کیا بنائیں گے؟ نون کو تو آپ گرائیں گے نا اضافت کی وجہ سے، پیچھے رہ گیا واو. تو مویہ تو نہیں پڑھ سکتے مویہ. تو اب آپ اس واو کو کیا بنائیں گے؟ اس یا کی وجہ سے یا. اور یا کی برکت سے پیچھے ضمہ کو کس سے تبدیل کریں گے؟ زہر سے. کیا بن جائے گا؟ مسلم. تو آپ کو ماننا پڑے گا یہاں پر واو تقدیر ضمہ ہے، اور یہاں واو ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ یہاں لفظی طور پر اعراب دے رہے ہیں. لفظی کا مطلب کیا ہے؟ یا کے ساتھ، یا لفظی کے ساتھ، یا لفظی. اب دیکھیں یہاں پر التاسع ويكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا ويختص جو پڑھیں يختص پڑھیں یا يختص پڑھیں بجمع المذكر السالم مضافا الى ياء المتكلم تقول جاني مسلمية تقديره مسلمويا. اصل میں اس طرح نہیں تھا، اصل میں تھا مسلمونیا. تو نون کو پھر گرائے اضافت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مسلمویا. اجتماعت الواو والیا فی کلمت واحدۃ. یا اور واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو گئے. والاولی منہما ساکنہ. والاولی اولا نا، اولا اس میں تفضیل ہے. اولا اس میں اولا اس میں عدد ہے پہلا. منہما ساکنہ، ساکنہ ہے کون؟ واو. فقلبت الواو، فقلب کیا ہے؟ فقلبت الواو یا. واو کو کس سے بدلا؟ یا سے. وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، یا کو یا میں ادغام کیا. وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، یا کی وجہ سے ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدلا. لِمُنَاسَبَةِ الْيَاء، یا کی مناسبت سے. فَصَارَ مُسْلِمِيَّ وَرَأَيْتُ مُسْلِمِيَّ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِيَّ. تو دیکھیں یا اس کا اصل اعراب ہے یا. اب دو میں یا تو لفظاً آ گئی اور اس میں ہم نے تکلف کرنا پڑا، واو کو تقدیراً لے جانا پڑا، تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا واو تقدیری کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا یہ مکمل ہوا. یہاں پر کیا اس میں متمکن، اس میں متمکن یہاں اضافت کس کی طرف؟ کس کی؟ یا متکلم کی طرف. یا متکلم. جی یا متکلم کی طرف. یعنی میرے مسلمان. جی میرے مسلمان، میرے مسلمان. جی اچھا، اس کو سمجھ گئے بات کو؟ یہ ہو گیا آپ کے 9 اعراب کی قسمیں، اور اسماء اس میں متمکن کی 16 قسمیں آپ کی مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. آگے کون سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ الفصل الرابع لکھا ہے کتاب میں. آگے کیا لکھا ہے؟ نہیں، الفصل الرابع لکھا ہے نا. آگے سے آگے جی الفصل الاسم المعرب. ٹھیک ہے. یہ الفصل الرابع ہے، چوتھی فصل. نیچے لکھا ہوگا نا. ہاں الرابع لکھا ہوا ہے. یہ چوتھی فصل ہے. یہ کیا ہے؟ چوتھی فصل. اس میں کس کا بیان ہے؟ منصرف اور غیر منصرف کا بیان. اب منصرف کیا ہے دیکھیں ذرا اس کو. منصرف وہو ما لیس فیہ سببان، وہ ہے کہ جس کے اندر 2 سبب نہ پائے جائیں غیر منصرف کے. اسباب من اصف 9 میں سے 2 نہ پائے جائیں. سببان کیا ہے؟ تثنیہ. او واحد یقوم مقامہما من الاسباب 9،
یا 9 میں سے ایسا سبب ایک نہ پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو. مجھے بتائیں وہ کون سے ہیں جو ایک سبب 2 کے قائم مقام ہوتا ہے؟ جمع منتہی الجموع، الف ممدودہ، الف مقصورہ. الف ممدودہ، الف مقصورہ، جمع منتہی الجموع، یہ ایک ہو کر کتنے کے پاور رکھتے ہیں؟ 2. وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے ایک کی گواہی 2 کے برابر کہا تھا؟ وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ وہ جو قرض لوٹانے والا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے دے دیا. اس نے کہا نہیں دیا. تو وہ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ دیا ہے. تو حضور نے بعد میں پوچھا کہ تم نے گواہی کو تو چاہتی تھی، تو تھا سنجر میں دے. میں جی آپ کی زبان ہو اور اس پر شک ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو فرمایا کہ آئندہ اس کی گواہی. اور غالباً وہ جو قرآن کریم جمع کر رہے تھے زید بن ثابت، تو یہی آیت ہے نا، ان کے پاس دوسرا گواہ نہیں تھا تو 2 گواہوں کی روح سے جمع کیے، تو ان کی گواہی کو اسی قاعدے کے تحت 2 کا شمار کیا گیا. جی نہ وہ حذیفہ بن یمان. جی اچھا، رازدان صحابی. اچھا اسی طرح جو ہے یہاں پر وَلَيْسَ فِيهِ، تو یہ ہو گئی. اس کو حکم، اس کا حکم کیا؟ أَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ. اس کے اوپر تینوں قسم کی حرکتیں، زبر زیر پیش مع التنوین، چاروں داخل ہو سکتی ہیں. تقول جانی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن وغیر منصرف ما فی وهو ما فیہ سببان من الاسباب 9، وہ ہیں جس میں 9 میں سے 2 سبب پائے جائیں. او واحد منہما یقوم مقامہما، یا 2 میں سے ایک ایسا پایا جائے جو قائم مقام کتنے کے ہو؟ 2. اور آپ نے بتا دیا وہ 1 2 کے قائم مقام 3 میں آتے ہیں. کتنے میں آتے ہیں؟ کون سے آتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جمع الف. اب وہ 9 اسباب کون سے ہیں؟ الاسباب 9 المانع من الصرف، صرف سے جو معنی ہیں، العدل والوصف والتعنیث المعرفۃ العجمۃ الجمع الترکیب الالف والنون زائدتان ووزن الفعل. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ یہاں یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ ان میں جو معرفہ ہے، معرفہ سے مراد، معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی آپ نے. کتنی پڑھی ہیں؟ یہاں معرفہ سے مراد 7 قسمیں نہیں ہیں، عالم ہے. اس پر میں نے بات کی تھی، اگر ذہن میں ہو. اگر آپ باقی قسموں کی طرف جائیں گے تو خرابی بھی آئے گی. مثلا باقی قسموں میں کیا پڑھا تھا؟ مضمرات بھی پڑھا تھا. تو مضمرات تو مشابہ مبنی ہے، یہ تو مورب ہے، ہم مورب چل رہے ہیں. موصولات، اشارات مشابہ مبنی ہے، یہ تو ہم مورب میں ہیں. ٹھیک ہے، عالم ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک تو یہ آپ نوٹ فرما رہے ہیں اس چیز کو اپنے پاس کہ عالم سے یہاں سے مراد کیا ہے؟ اس نظار میں چیئے سی آج ہم فارغ ہیں. اچھا سمجھ گئے اس بات کو؟ جی تو یہ علم اس میں مراد ہے. اور دوسری بات یہ کہ علم کن کن کے ساتھ آتا ہے؟ عدل کے ساتھ علم جمع ہو سکتا ہے، یہ بھی نوٹ کریں. وصف کے ساتھ بالکل نہیں جمع ہو سکتا، وصف پوشیدگی ہے اور یہ علم جو ہے واضح چیز کو کہا جاتا ہے. تانیث کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تانیث لفظی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، عائشہ مردوں کا نام حذیفہ. تانیث منوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زینب. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اسی طرح جو ہے معرفہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ تو خود ہی علم ہے. عجمہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ابراہیم، اسماعیل. جمع کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ جمع خود ایک مستقل صیغہ ہوتا ہے، وہ کسی کا نام نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا؟ ترکیب کے ساتھ ہو سکتا ہے. ترکیب سے مراد یہاں پر کیا، یہ بھی نوٹ کریں، مرکب منع صرف، مزجی، جیسے عابد حسین، ناصر حسین. اچھا الف والنون زائدہ، اس کے ساتھ بھی علم جمع ہو سکتا ہے، جیسے عمران خان، عثمان. ٹھیک ہے. اچھا وزن فعل، وزن فعل کے ساتھ بھی علم جمع ہو سکتا ہے، جیسے احمد، جانی احمد، رأیت احمد، مررت باحمد. تو کتنوں کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے ذرا بتائیں؟ 2 کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. کون سے 2؟ وصف اور جمع. باقی سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. اب کس کے ساتھ جمع ہونا شرط کے طور پر ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ویسے جمع ہو جاتا ہے، یہ بات آخر میں آئے گی. کس کے ساتھ شرط کے طور پر علم جمع ہونے آتا ہے اور کس کے ساتھ ایسے ہی آ جاتا ہے سبب برابر کرنے کے لیے، یہ بات آخر میں آئے گی. وحکمہ، حکم اس کا یہ اللہ يدخلہ الکسرۃ والتنوین، اس پر کسرہ و تنوین داخل نہیں ہوتے. ویکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا، جب بھی جر کا مقام آئے تو ہمیشہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. جانی احمد، رأیت احمد، مررت باحمد.
یہ آگے مثال انہوں نے دے دی کما مرہ جیسا کہ مر گیا پیچھے گزر گیا ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے. کل سے ہم ان کو تفصیلاً شروع کریں گے عدل سے. کل کی تفصیل آگے چلے گی.